बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। मैं हूँ यासिर, आपका होस्ट और आपका दोस्त। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इंतहाई अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसने एक नई हलचल मचा दी जो है पाकिस्तान की सियासत। उसमें काफ़ी हद तक जो है वो ये साबित करने की कोशिश की गई कि एक सियासी जमात ने तमाम तर जो तनसीबात हैं, फ़ौजी तनसीबात और जो 9 मई के वाक़यात में एक सियासी जमात ने अपने मकसद के लिए जो है वो तमाम तर मामलात किए, उसका जो अब मुकम्मल और जामे जवाब था वो बाकायदा तौर पर इमरान खान साहब की तरफ से आ चुका है। लेकिन इस जवाब के साथ साथ अब 10 सवालात जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बाकायदा तौर पर उठाए गए हैं और इसका जो जवाब है वो बाकायदा तौर पर जो है वो ताकतवर अदारों से और इस हुकूमत से, इसके साथ साथ अवाम से भी जो है वो सवालात किए गए हैं। इस पर डिटेल आपसे गुफ्तगू करूँगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। इमरान खान साहब ने बाकायदा तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो सवालात हैं वो बाकायदा तौर पर ताकतवर हलकों से, इस हुकूमत से और इसके साथ साथ अवाम से भी उन्होंने ये कहा है कि वो भी अगर उनके पास कोई शवाहद हैं या कोई मामलात हैं वो भी बताएं। तो उन्होंने कहा है कि जो ISPR की तरफ से एक आया कि हमारे पास नाकाबिल तरदीद शवाहद मौजूद थे, तो उस पर उन्होंने सवाल उठाया है कि अगर शवाहद मौजूद थे फिर इन जो अज़ाइम थे, जो ये प्लान किया गया था, इसको कबल अज़ वक़्त जो है वो क्यों नहीं रोका गया। ये सबसे पहला सवाल था। उसके साथ साथ दूसरा जो सवाल उन्होंने उठाया वो सवाल उन्होंने ये उठाया कि वक्त पर इलेक्शन ना करवा कर जो आइन तोड़ा गया है, क्या आइन तोड़ना मुल्क के साथ गद्दारी नहीं है? तो क्या किसी ने उनसे पूछा जिन्होंने आइन तोड़ा? उनका बेसिकली जो ये सवाल था वो 14 मई को जो इलेक्शन होने थे, जो पंजाब असम्बली और KPK की असम्बली के इंतखाबात थे, 90 दिन के अंदर अंदर होना थे, उस हवाले से था कि जो आइन तोड़ा गया उस पर गद्दारी का मुकदमा नहीं होगा। और इसके साथ साथ फिर जो उन्होंने तीसरा सवाल किया, उन्होंने कहा कि किस कानून के तहत तहरीक इंसाफ छोड़ने वालों को जो है वो बरी कर दिया जाता है, हमें भी बताया जाए। और तहरीक इंसाफ छोड़ने वालों जो लोग जो हैं वो तहरीक इंसाफ छोड़ देते हैं उनको तो बरी कर दिया जाता है, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने कहा जो लोग 9 मई के रोज़ इस्लामाबाद और लाहौर से कई 100 किलोमीटर के फासलों पर भी थे और लेकिन वो इस वक्त जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं छोड़ रहे, तो उनके घरों पर जो है वो पुलिस जो है चारदीवारी का जो तकद्दुस पामाल करते हुए बाकायदा तौर पर रेड कर रही है। ख़वातीन को हरासा किया जाता है। इसमें तमाम तर लीडरान और आम कारकुनान के घरों पर भी जो है वो इस वक्त जो क्रैकडाउन है वो जारी है। उन्होंने कहा कि अगर साजिश ही तहरीक इंसाफ ने की थी तो क्या ये बात मानने वाली है कि उन्हीं के ख़िलाफ़ जो है वो क्रैकडाउन हो रहा है, उन्हीं के घरों पर जो छापे हो रहे हैं, तहरीक इंसाफ ने साजिश की, क्या ये बात मानने के काबिल है? ये एक सवाल उन्होंने उठाया। और इसके साथ साथ चौथा जो सवाल उन्होंने उठाया, उन्होंने कहा अगर साजिश तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ ना हुई होती तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रहाई ना होती और सबका ट्रायल होता और प्रेस कॉन्फ्रेंस को बेंचमार्क ना समझा जाता। तो इस पर जैसा आपने देखा है कि जो शख्सियात इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह रही हैं, जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़कर दूसरी पार्टीज़ को ज्वाइन कर लिया है या जिन्होंने अपना जो प्लान ऑफ एक्शन है या अपनी वर्डिंग है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ कर ली है, वो इस तमाम तर मामला से बरीउज़्ज़मा हो रहे हैं। उन्होंने कहा अगर ये साजिश जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ ना होती तो ऐसा हरगिज़ ना होता। ये साजिश का एक सबूत है कि जो लोग छोड़ रहे हैं वो बरीउज़्ज़मा हो रहे हैं, उन पर ना तो कोई तनसीबात को जलाने का कोई मसला है, ना कोई आइन शिकली करने की कोई है, ना ही फ़ौज पर हमले का कोई मामला है। तो ये उन्होंने बाकायदा तौर पर कहा कि जो है साजिश पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ हुई है। और इसके साथ साथ पाँचवा सवाल जो उन्होंने खड़ा किया, उन्होंने कहा तहरीक इंसाफ के जो कायदीन की वीडियो के सबूत मौजूद हैं जो लोगों को जलाओ गिराओ से रोकते हैं, मगर जो तहरीक इंसाफ छोड़ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है इसको रिहा कर दिया जाता है।
کیا قوم غلط سمجھ رہی ہے کہ ساری سازش جو ہے وہ تحریک انصاف چھڑوانے کے لیے تھی؟ انہوں نے اس میں بتایا کہ جتنے بھی شواہد جو ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں، جس میں ہمارے جو لیڈران ہیں وہ اس وقت وہاں پر موجود ضرور تھے، جتنے بھی لوگ موجود تھے انہوں نے باقاعدہ طور پر اس موب کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی، ان کو منع کیا کہ تنصیبات جتنی بھی ہیں، جو بھی چیزیں ہیں، ان کو جلاؤ گراؤ نہ کیا جائے، اور اس کے ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں۔ اور جیسے ہی وہ لوگ جن کو پکڑا جاتا ہے پریس کانفرنس کرتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ بالکل دودھ کے دھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو کیا انہوں نے کہا کہ قوم کو اس چیز کی سمجھ نہیں آتی، قوم کو یہ واضح طور پر سمجھ آ رہی ہے کہ یہ ساری سازش جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو چھڑوانے کے لیے کی جا رہی تھی۔ یہ بھی ایک انہوں نے بڑا اہم سوال رکھا، اور اس کے ساتھ ساتھ چھٹا جو سوال رکھا انہوں نے کہا اہم تنصیبات کی طرف جانے والے راستوں پر سیکیورٹی کیوں نہ تھی؟ پہلے تو تحریک انصاف زمان پارک سے جب احتجاج کے لیے نکلتی تھی ان کو باقاعدہ طور پر کنٹینر لگا کر کامیابی کے ساتھ روکا جاتا تھا، تو اس دن کوئی جو ہے وہ تدبیر کیوں نہیں کی گئی؟ تو یہ بھی ایک ویلڈ پوائنٹ ہے۔ یہ تمام تر حلقوں کی طرف سے، عوام کی طرف سے بہت دفعہ یہ سوال اٹھایا گیا ہے کہ اگر جو ہے اس وقت پتہ تھا اور جب شواہد بھی موجود تھے اور جتنی اہم ترین تنصیبات تھیں ان کی سیکیورٹی جو روٹین میں بالکل نارمل حالات میں بھی بہت زیادہ ٹائٹ ہوتی ہے، تو پھر اس طرح کے حالات میں جو سیکیورٹی جو تھی وہ کہاں تھی؟ اور جب پہلے بھی تحریک انصاف کسی بھی قسم کے احتجاج کے لیے زمان پارک سے یا کہیں سے بھی نکلتی تھی تو اس کو باقاعدہ طور پر پولیس کی طرف سے کسی بھی طریقے سے روکا جاتا تھا اور کامیابی کے ساتھ روکا جاتا تھا۔ تو انہوں نے یہ بھی سوال اٹھا دیا کہ اس دن جو سیکیورٹی کا معاملہ تھا وہ کیوں نہیں ہوا، کیوں نہیں اس موب کو کنٹرول کیا گیا؟ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ہے 7واں سوال کیا کہ انٹرنیٹ سروس بند کر عوام کو حقائق چھپانے کی کوشش کی گئی، اور انٹرنیٹ سروس جو ہے وہ تحریک انصاف نے نہیں بلکہ پاکستان پی ڈی ایم کی حکومت نے بند کروائی تھی۔ حکومت سے پوچھا جائے کیوں انٹرنیٹ بند کیا گیا، عوام سے حقائق چھپانے کے پیچھے کیا وجوہات کار فرما تھی، حکومت سے پوچھا جائے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں جیسے ہی 9 مئی کا واقعہ ہوا، جیسے ہی حالات تھوڑے سے کشیدہ ہوئے تو فوری طور پر ملک میں جو ہے پورے ملک میں باقاعدہ طور پر انٹرنیٹ سروسز کو معطل کر دیا گیا، اور جتنے بھی چینلز تھے ان پر بھی ریسٹرکٹ کر دیا گیا تمام تر معاملات دکھانے سے۔ تو اس پر بھی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ سوال اٹھایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ اس کی وجہ بتائی جائے کہ آخرکار جو ہے وہ کیوں انٹرنیٹ بند کیا گیا تھا، کون سے ایسے حقائق تھے، کون سی ایسی چیزیں تھیں جو عوام سے چھپانے کی وجہ سے ان کو انٹرنیٹ سروس بند کرنا پڑا، اور یہ جو سروس بند ہوئی اس میں پاکستان تحریک انصاف کا تو کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ یہ بھی ایک اہم ترین انہوں نے سوال اٹھایا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ہے 8واں سوال یہ کیا اگر یہ سازش تھی تو جو سازش تھی اور منصوبہ بندی کر لی گئی تھی تو کیا تحریک انصاف کو معلوم تھا کہ عمران خان کی گرفتاری اس حد تک جو ہے ہتک انگیز طریقے سے عمل میں لائی جائے گی؟ کیونکہ جو آئی ایس پی ایف کی طرف سے کہا گیا ہے کہ یہ سازش تھی، یہ ایک سارا سازش کے تحت ہوا ہے، تو اس پر بھی آگے سے ایک کراس کویشچن آیا ہے۔ تحریک انصاف نے کہا ٹھیک ہے اگر یہ ایک سازش تھی تو مان لیا جاتا ہے یہ سازش تھی، لیکن یہ کیسے پاکستان تحریک انصاف کو علم ہوا کہ اس طرح سے عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جائے گا اور لوگوں کو اشتعال آئے گا؟ اور یہ معاملہ جو ہے اس پر بھی انہوں نے ایک سوال کھڑا کر دیا ہے، کراس کویشچن اس بات پر بھی کیا۔ جو اس کے بعد جو انہوں نے 9واں سوال کیا، انہوں نے کہا ملک کے وزیر اعظم کو ہتک میز طریقے سے ہائی کورٹ کے کمرے سے توڑ پھوڑ کر گرفتار کیا گیا تو توہین عدالت کی گئی۔ اس کا کسی نے پوچھا، انہوں نے اپنی گرفتاری کا جو معاملہ ہے اس کو باقاعدہ طور پر دوبارہ سے پھر جو ہے اٹھایا ہے، اور انہوں نے ایک سوال نیا رکھ دیا ہے کہ جس طرح سے عدالت کی جو ہے وہ ٹیریٹری جو ہوتی ہے اس کے اندر سے کسی کو گرفتار نہیں کیا جاتا، تو ایک وزیر اعظم کو اس حد تک میز طریقے سے کیا گیا کہ وہاں پر توڑ پھوڑ کی گئی، کھڑکیوں کے شیشے توڑے گئے اور لوگوں پر تشدد بھی کیا گیا۔ تو اس سارے معاملے میں جو توہین عدالت ہوئی ہے اس پر کسی نے سوال نہیں کیا ان سے،
کہ وہ گرفتار کیوں کیا گیا اور کس نے کیا اور کس طرح سے کس پاور کے تحت کیا اور کون سے آئین اور قانون کے تحت کیا. جب توہین عدالت ہوئی تو ان کو نوٹسز کیوں نہیں جاری ہوئے؟ یہ ایک بڑا اہم سوال جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے مزید رکھا گیا. اور اس کے ساتھ جو آخری سوال ہے وہ انہوں نے رکھا کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث وہی ہو سکتا ہے جو جس کو اس کا سب سے زیادہ فائدہ ہو. 9 مئی کے واقعات میں نقصان اٹھانے والے ان واقعات کے پیچھے کیسے ہو سکتے ہیں، کیسے ممکن ہے یہ؟ انہوں نے بتایا، یہ پہلے بھی انہوں نے بات کی تھی کہ جو اس وقت لوگ 9 مئی کے واقعے کو پاکستان تحریک انصاف سے منسلک کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ اس کا جو سب سے بڑے بینیفیشری ہیں وہ ہی اسی میں ملوث ہیں، اور دیکھنا یہ ہوگا کہ اس میں سب سے زیادہ بینیفٹ جو ہے وہ کس کو ہوا، اور یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ بھی بات ایک سوالیہ نشان ہے کہ جو اس کے بینیفیشری ہیں وہ اور ہیں. کریک ڈاؤن پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ہے، باقاعدہ طور پر پارٹی کو کرش کر دیا گیا ہے، پارٹی کو نقصان پہنچایا گیا ہے. تو یہ پھر کیسے ممکن ہے جو معاملہ کہ یہ پاکستان تحریک انصاف نے کرا؟ یہ اہم ترین سوال جو ہیں وہ رکھے گئے ہیں. میرے خیال میں ان سوالوں کے جو جوابات ہیں وہ آئیں گے یا نہیں، یہ تو معاملہ بعد میں ہے، لیکن جو یہ سوالات ہیں یہ پہلے بھی عوام کے ذہنوں میں جو ہے وہ گردش کر رہے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے جو صحافی برادری ہے ان کے زبان پر بھی یہ سوالات تھے، اور آج عمران خان صاحب نے باقاعدہ طور پر ان سوالات کو اٹھا کر یہ مزید جو چیزیں ہیں واضح کر دی ہیں. ان کی جو پبلک سٹینڈنگ ہے وہ مزید بڑھ چکی ہے، اور عوام بھی اب ہر حال میں ان سوالات کے جو مسترد قسم کے سالڈ جو کنکریٹ جواب ہیں وہ چاہتی ہے. تو اس سے بھی ایک ان کا عمران خان کو جو ہے ایڈوانٹیج ملا ہے، اس سے ان کی پاپولیرٹی جو بڑھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو پی ٹی آئی کو کرش کرنے کا معاملہ ہے وہ ابھی تک جاری ہے. علی محمد خان صاحب جو وزیر مملکت تھے، آج جب ان کو اینٹی کرپشن کی طرف سے 80,000 کے مسلکوں کے عوض جو ہے وہ رہائی ملی، اس کے بعد پھر سے ایک اینٹی کرپشن نے ایک نئے مقدمے میں ان کو دوبارہ سے گرفتار کر لیا گیا. یہ جو مقدمہ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو محکمہ ہے لوکل گورنمنٹ کا ان میں 2018 اور 19 میں ٹھیکوں میں خرد برد کی ہے. اس الزام میں ان کو دوبارہ سے گرفتار کر لیا گیا ہے، اور یہ جو مقدمہ ہے یہ باقاعدہ طور پر گزشتہ روز کل کے روز ہی جو ہے وہ دائر کیا گیا، کیونکہ اس سارے معاملات میں جیسے ہی حکومت کو اور طاقتوروں کو علم ہوتا ہے کہ کسی شخص کو جو ہے وہ بیل ملے گی، اس سے بیل ملنے سے کچھ عرصہ پہلے، کچھ دن پہلے یا کچھ گھنٹے پہلے ایک نیا مقدمہ آلریڈی درج کر لیا جاتا ہے، کیونکہ جس شخص کو نہیں چھوڑنا، فری ہینڈ نہیں دینا، جس نے جو ہے وہ پریس کانفرنس نہیں کرنی، اس کے خلاف ایک نیا مقدمہ تیار ہوتا ہے، اور اسی کو فوراً جو جیل سے رہائی کے بعد دوبارہ سے گرفتار کر لیا جاتا ہے. علی محمد خان صاحب کے ساتھ بھی ایسا ہی جو ہے وہ 6 دفعہ ہو چکا ہے، اب 7ویں دفعہ ان کو گرفتار کیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اسی معاملے میں جو خرد برد کے معاملات ہیں ان پر جو الزام ہے وہ ایک خطیر رقم جو ہے 2.3 ملین کی اس کا الزام لگایا جا رہا ہے، جبکہ یہ خود جو شخصیات ہیں وہ اربوں کے کیسز میں ڈیفالٹر ہیں اور اپنے کیسز معاف کروا رہے ہیں، اور ان کو 23 لاکھ کے جو ہے وہ گپلوں کے عوض جو ہے وہ اس وقت گرفتار کیا گیا. اس میں باقاعدہ طور پر یہ اتنا بڑا جو ہے وہ اسکیم ہے، اتنا بڑا جو ہے فراڈ ہے، اتنی بڑی کرپشن ہے کہ اس میں اب سابق صوبائی وزیر عاطف خان صاحب اور سابق جو ہیں ایم پی ایس طفیل انجم اور دوسرے اس میں جو مزید ٹھیکیدار شامل ہیں ان کو بھی، اور اسد کیسر اور محمود جاگڑا، اور اس کے ساتھ کامران بنگش اور فضل الہی ارباب جہانداد، ان تمام تر شخصیات کے بارے میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو جو ہے وہ بہت جلدی گرفتار کر لیا جائے گا. یہ اس قدر اتنا بڑا اسکیم بنا دیا گیا ہے، اس میں بھی کچھ نہیں ہوگا، اس کو بھی عدالت آنے والی 1 سے 2 پیشیوں کے اندر اندر اس کیس میں بھی دوبارہ ان کی جو ہے وہ باعزت ضمانت ہو جائے گی، اور اس کے بعد دیکھنا ہوگا کہ کورٹ کی طرف سے اداروں کی طرف سے کون سا نیا مقدمہ سامنے آتا ہے اور دوبارہ سے ان کی گرفتاری ہوتی ہے یا نہیں. لیکن ابھی تک وہ فی الحال جو ہے وہ پکے ارادے کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں. یہ وہی محمد علی صاحب ہیں جب 9 اپریل کو عدم اعتماد وزیر اعظم کے خلاف ہوئی تھی اور سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کو ہٹایا گیا تھا، تو یہ واحد جو تھے لیڈر تھے جنہوں نے اسمبلی کے فلور پر ایک دھواں دار تقریر کی تھی، وہ ابھی تک عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں. اب دیکھنا ہوگا کہ ان کو کب ضمانت ملتی ہے اور دوبارہ ان کو کیا گرفتار کیا جاتا ہے یا نہیں.
تو لیکن ان تمام تر جو ہے معاملات میں جو اس وقت عوام اور پاکستان تحریک انصاف جو اپنے سوالوں کے جوابات ہیں ان کا انتظار کر رہی ہے، اور دعا ہے اللہ تعالیٰ ان تمام تر حالات میں پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم۔